एक मतलब फिर हमारे रमजान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त हम गए हुए थे शेफ़ की तरफ, नाज़रीन अब वापस आ गए हैं और आज के मौजू के हवाले से भी बात होगी। हुकूकुल इबाद के ऊपर आज बात हो रही है और इस सेगमेंट में मेरे पास उलमाए कराम, नातख़्वां और बाकी दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और नाज़रीन आज के आउटफिट की भी बात कर लूँ। आज का जो आउटफिट है वो हमें स्पॉन्सर किया है आवेज़ अली ने, IMW आवेज़ अली और प्रिंट्स ने, और इनकी सारी ऑनलाइन स्टोर मौजूद है जी। इनका फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर तरफ पेज है और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा आज का आउटफिट बनाया गया है। आप जाके जो है वो ऑनलाइन स्टोर से अपना ये जो है इनका सारा ऑनलाइन कलेक्शन आ चुका है और अब आप इनका जो है वो देख सकते हैं और वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात करूँ तो ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, अलखिदमत, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, रूह अफ़ज़ा, नल्सन यही रंग है ज़िंदगी का, बॉम्बे लाइट, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला और साथ ही साथ जी बॉम्बे लाइट हाउस, रूह अफ़ज़ा और ये सारे हमारे GFS बिल्डर्स और रूमी बिल्डर्स, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं ट्रांसमिशन में शामिल। आगे बढ़ूंगी जी, अपने उलमाए कराम और मेहमानों की तरफ भी जाऊंगी जी और उनसे भी बात करूंगी। साथ ही साथ जी बात करेंगे ट्रांसमिशन में आज के मौजू के हवाले से भी और इसके अलावा बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे उलमाए कराम और मेहमान, उनसे भी। तो मेरे साथ सबसे पहले बैठे हुए हैं मुफ्ती राना साजिद महमूद, इस्तांबुल से रोज़ाना की तरह यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? ठीक है। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नातख़्वां भी और उनकी तरफ भी मैं जाऊँगी। साथ ही जी आज का मौजू, आज 23वां रोज़ा नाज़रीन, तीसरे अशरा और तीसरे अशरे की दुआ है अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। बेशक हम उसकी जहन्नम की आग से निजात का ज़रिया मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ ये गुजर गए हैं हम हर रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि देखने और सुनने वाले अफराद को सीख कर अपनी अमली ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। माशरे का चैन, सुकून, अमन, मोहब्बत और प्यार, माशरे की तामीर और तरक्की, फलाह बहबूद, माशरे में रहने वाले हर अफराद पे मुनहसर है कि वो हर फर्द पर कुछ जिम्मेदारियां और वो इन जिम्मेदारियों को सही तरीके से अगर अदा करेगा तो माशरा जो है इन औसाफ से मुतसिफ होगा। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें हुकूकुल इबाद का इल्म होना ज़रूरी है। जो सबसे पहले हुकूकुल इबाद की बात आती है, मतलब हर एक शख्स पे दूसरे के लिए एक किस्म की जिम्मेदारी है। हुकूकुल इबाद की तारीफ क्या है? यानी हुकूक हक की जमा है जिसका मायने है ज़रूरी हिस्सा, और हुकूकुल इबाद का मतलब है मुसलमानों के वो तमाम काम और मामला जिनका एहतमाम करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगी और चाहूंगी कि हुकूकुल इबाद के हवाले से आज बात करें। बहुत ही अहम मौजू है आज का जिसको सब लोग तकरीबन भुला बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, नबियुनल आमिरुन नाहि फअला अहदुन अबर रफ़ी क़ौलैला मिन्हु अला नअमी, सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमर व अन अलीजिम व अन उस्मान ज़िल करमी। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बाद हम्द सलात के इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। एक मरतबा फिर बंदे नाचिज़ को ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक मौला हमारे इस प्रोग्राम के अंदर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा और हमें दीन मतीन की समझ और समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक आप लेकर आई कि हुकूकुल इबाद। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि हुकूक जो है वो हक़ की जमा है और हक़ का मतलब है कि ज़रूरी हिस्सा। एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर जो ज़रूरी हिस्सा होता है वो उसका हक़ कहलाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल-हम्द से लेकर वन्नास तक हुकूकुल इबाद से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हुकूकुल इबाद का ज़िक्र फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल इबाद
کا ذکر فرماتے ہوئے جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا انہی جگہوں پر حقوق العباد کے ساتھ جن حقوق کا ذکر اپنے ساتھ متصل فرمایا سب سے زیادہ ہم اس حق کی بات کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت 18ویں سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے قبل جو آیت ہے اس میں، یعنی اس سے قبل کے جو کلمات ہیں اس میں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے متعلق حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ عزیزان ذی وقار، اللہ رب العزت نے جو حقوق العباد لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ان میں والدین کے حقوق کو رب ذوالجلال سر فہرست لے کر آیا، اور جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا بالکل متصل اس کے رب ذوالجلال نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اور کیوں نہ ذکر فرمائے کہ بندہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے جس سے واسطہ اس کا پڑتا ہے وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، اور وہی والدین ہیں جو بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تمہارے والدین جو ہیں انہیں کبھی اف بھی مت کہو۔ اف بھی مت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا وہ تم سے مطالبہ کریں یا جس چیز کے کرنے کا تمہیں حکم ارشاد فرمائیں تو ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیں اور آمنا و صدقنا کہتے ہوئے ان کا حکم بجا لائیں، اور ان کے سامنے کبھی چوں اور چرا نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین ذی وقار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے، ہم اپنی جائز اور ناجائز خواہشات اپنے والدین سے منوا لیتے ہیں اور وہ ہماری ہر بات مانتے ہیں، تو ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، گویا کہ یہ ہمارے ماتحت ہیں، گویا کہ ہم ان کو جیسا کہیں گے یہ ویسا کرتے چلے جائیں گے، اور پھر عمر بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ عادت انسان کے اندر اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم جوان ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے والدین کو گویا کہ اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بڑی سخت قسم کی وعیدیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت عورتیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، یعنی عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کے اس جز کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جن اولادوں کو جنیں گی وہ اولاد بڑے ہو کر انہی والدین کے اوپر حکمرانی کریں گی۔ تو سامعین ذی وقار، آج دیکھ لیجئے گھر گھر کی یہ روایت ہو چکی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ماں کا مقام و مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت اللہ رب العزت نے رکھی۔ یہ حقوق والدین کا ذکر میں کر رہا ہوں جو حقوق العباد میں سب سے بلند مقام پر اللہ رب العزت نے رکھا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ماں کی فرما برداری کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری کو پوشیدہ فرمایا۔ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو اللہ کی ولایت کیسے ملی؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ رب العزت کی جو ولایت ملی ہے وہ ایک رات کا صدقہ، اور اس ایک رات کو میں نے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ رب العزت نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا۔ سوال کیا گیا حضور وہ کون سا واقعہ؟ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، میری والدہ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا، میں نے گھر میں دیکھا سارے برتن پانی کے خالی، تو اس دور کے اندر چونکہ پانی باہر سے جا کر بھر کے لایا جاتا تھا تو میں فوراً برتن اٹھا کے باہر چلا گیا پانی بھرنے کے لیے۔ پانی بھر کے جب واپس آیا کوزے کے اندر یا گلاس کے اندر یا کٹورے کے اندر پانی بھر کے اپنی والدہ کو پیش کرنے کے لیے ان کے پلنگ کے قریب گیا تو دیکھا تو والدہ سو چکی تھی۔ میری عزت نے گوارا نہ کیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اپنی والدہ کو اٹھا کے جگا کے ان کو پانی پیش کروں، میں ان کی اطاعت میں کھڑا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں، میری والدہ پھر آواز لگائیں اور مجھے
سنائی نہ دے، لہٰذا اسی اطاعت کے اندر میں کھڑا رہا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گئی اور فجر کی اذان ہو گئی۔ اذان جب ہوئی تو میری والدہ کی آنکھ کھلی تو مجھے اپنے سامنے پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیے کھڑا پا کر حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی۔ کہنے لگی بیٹا سو کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اماں حضور آپ کی اطاعت میں کھڑا رہا۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرے اس عمل سے متاثر ہو کر اور اتنی زبردست قسم کی مجھے دعا دی اس سحری کے وقت میں کہ اللہ رب العزت کے عرش پر وہ مقام شرف قبولیت کو پہنچ گئی۔ میری والدہ نے کہا اللہ رب العزت تجھے اس عمل کے صدقے اپنا مقرب ترین بندہ بنائے، اپنا خاص مقام عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کس سبب؟ حقوق والدین کے ادا کرنے کے سبب۔ حقوق العباد میں سب سے بلند رتبہ اور مقام جن حقوق کا ہے وہ حقوق والدین ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ضرور بالضرور ہم عمل پیرا رہیں۔ اس میں مفتی صاحب ہم صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں، بہت سارے اور بھی حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، بالکل اور جو کہ ایک وہ رشتہ ہے جو کہ بتایا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آخرت میں جس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا اور نفسا نفسی کا دور ہوگا اور سارے رشتے ایک دوسرے سے بیگانگے ہوں گے، یعنی کہ تو اس وقت صرف ایک ہی رشتہ ہوگا میاں بیوی کا، جس وقت کہا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں، اور دوسرا حقوق العباد کی ناظرین اگر اہمیت کی بھی بات کریں تو حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کے ادائیگی سے غفلت برتنے سے یا ادا نہ کرنے سے دنیا میں معاشرے کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقوق العباد کی غفلت ہے، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس وقت معاشرے تباہ ہیں، دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، حالات اور معاملات دپائی کے دہانے پر ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگ ناانصافی کرتے ہیں، لوگ حقوق العباد میں جو ہے وہ ٹھیک کھڑے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت بربادیاں جو ہیں وہ پیش ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ایون میں تو حیران رہ جاتی ہوں جب بہت سارے معاملات میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو یہاں تک کے حالات ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ سسرال والوں نے تیل ڈال کے آگ لگا دی ہے بہو کو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی جو ہے وہ شوہر کی کسی بات پہ بیوی نے اس کو مار دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر کے وہ سالن بنانے والا واقعہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں ایسے۔ ابھی وہ جو ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی کہ وہ بچی جس کے باپ نے اور بھائی نے بدفعلی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا۔ تو یہ بھی ایک حقوق العباد کی جو بالکل پستی میں یعنی کہ وائلیشن ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم پھر والدین کے، ابھی والدین کے اوپر تو آپ نے بڑی تفصیلاً بات کر لی، لیکن جو حقوق العباد میں جو یہ سارے حقوق ہیں یعنی کہ والدین کے جہاں حقوق ہیں وہیں پہ میں بار بار بات کرتی ہوں کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ہم نے وہ دیکھا، اچھا پھر ملازموں کے بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ایک جج کی بیوی نے کس طرح سے جو ہے ایک معصوم ننھی بچی کو مار کے اس کا کیا حشر کر دیا تھا، اتنا تشدد جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مطلب میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ آپ زبان سے کتنی ہی بات کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہیں پر بھی کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زبان سے کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، لوگ ایٹ ٹائمز یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے مطلب نظریے میں لوگوں کے قریب یہ بات زیادہ شاید بری ہوتی ہے، آفینڈ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے گالی دے دی، فلاں نے یہ کر دیا تو ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ ہو گیا وہ گیا۔ دیکھیں بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں، کسی کی وائلیشن کرنے میں، گفتگو میں سب سے لویسٹ فارم کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی وائلیشن کی طرف گئے ہیں تو وہ ابیوزو لینگویج ہے، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو ماریں گے یا اس کو ہاتھ اٹھائیں گے یا اپنے عمل سے کسی کا جو حقوق العباد ہے وہ وائلیٹ کریں گے تو اس کی تو بالکل کسی طور سے پکڑ نہیں، جو ہے وہ کسی طور سے جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی پکڑ ہے بہت سخت۔ ایسے ہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مفتی صاحب؟ اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا آغاز میں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ معاشرے میں چاہتے ہیں کہ صحیح ہوں، بہتر ہوں، تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایون یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اگر معاشرے کی میں جو بیلنس ہے، کیونکہ ہمارے جو مذہب ہے اس میں بیسکلی
ساری تلقین اسی بات کی ہے کہ آپ نے جو معاشرہ ہے اس کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے، اس میں انصاف ہونا چاہیے. کیوں بار بار ہم مولا علی کے اس قول کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری نگاہیں بار بار اس طرف جاتی ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے معاملے میں کہ میرے معاملے میں تو زیادتی چل جائے گی، یعنی کہ وہ چل رہا ہے اگر میرے حساب سے اگر کر رہے ہو تو میں تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے وہ اس کے ہاتھ میں، ہر چیز، ہر پاور، ہر کچھ ایبسولوٹ پاور اس کے ہاتھ میں نا، تو وہ فیصلہ اپنے معاملے میں کرنے کا حق رکھتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کا نظام کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا نظام بندوں سے بندوں کا تعلق کا معاملہ ہے. تو جہاں بندوں سے بندوں کے تعلق کا معاملہ آ گیا وہاں ظلم آ گیا. اور اگر ظلم آپ نے کر دیا وائلیشن کے طور پہ حقوق العباد کے، تو پھر آپ سوچیں آپ کہاں جائیں گے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ اپنے الفاظ سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایسی باتیں کرنے لگے. مطلب پہلے زمانے کے ماں باپ بھی پھر اور ہی تھے کہ وہ تلخ باتیں تھوڑی کرتے تھے، اپنی اولاد کو تانے تھوڑی مارتے تھے، کوئی تشنے تھوڑی دیتے تھے، یا یہ تھوڑی جتاتے تھے کہ ہم نے تمہاری پرورش کر دی تو نکل جاؤ، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پہلے زمانے میں ماں باپ بھی ایسے نہیں کرتے تھے جو آج ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کے جہاں رائٹس ہیں وہاں اولاد کے بھی رائٹس ہیں. تو پھر اولادیں وہ کرتی تھیں نا، اپنے ماں باپ کو دیکھتی تھیں تبھی انہی کی طرح بیہیو کرتی تھیں نا. آج کو ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ آج کو ماں باپ سنا رہے ہوتے ہیں، جتا رہے. میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں، وہ جو مدرز ہیں، وہ ایسے تانے ماری ہوتی ہیں، ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کر رہا، ہم نے تو یوں پالا، یوں پوسا، یوں کیا، ایسے کیا، ویسے کیا. تو بھائی اگر یہ سب کچھ کیا تو آپ والدین ہیں تو کیا نا، تو آپ والدین بنے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کچھ. اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور جتا کے کریں گے اپنی ذمہ داری پوری، تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہے اس باتوں کو جتانے کا. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور بڑے خاص مہمان آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیٹ پر. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس یہاں کوئی نہ کوئی مہمان ہوتے ہیں، اور آج بھی جی ہمارے پاس سربلند خان موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ممبر جو ہے صوبائی اسمبلی سندھ ہیں، اور ساتھ ہی آپ ان کو مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں. لیکن آج اس سیٹ پہ ان سے تھوڑی ہلکی پھلکے انداز میں بات کریں گے، رمضان کے اعتبار سے تھوڑے الگ انداز میں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم، رمضان مبارک، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا بڑے سال. اور میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں فرحان فریدی بھی ہیں، ان کو بھی سیٹ پہ میں خوش آمدید کہوں گی. اور فرحان فریدی صاحب یہاں موجود ہے تو ان کی طرف ہی چلوں گی. پہلے میں ان سے چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور رنجو لایا نہیں کرتے. زبان پر رنجو ارے لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لے بابا سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لے بابا سے
घबराया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे कि ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा अरे नादा यहाँ दामन को फैला में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। अरे जो बिन पानी के तर रह गए हैं मुरझा नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे नातख़्वां फरहान फरीदी। बहुत अच्छी आवाज़ है, खुश रहें जी। और नाज़रीन आगे भी बढ़ेंगे और मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने एक छोटे से वक्फ़े पे जाना है तो एक वक्फ़े पे जा रही हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार तो फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान दस्तफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मुझे अभी साइट पे ज्वाइन कर चुके हैं अल्लामा एजाज़ अहमद मोसरी साहब भी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अच्छा सरबुलंद साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो ज़ाहिर सी बात है इस महीने में इस बार सियासत भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक है और हुकूमत भी जो है वो सरबुलंद साहब इस वक्त बन रही है। इस वक्त कल सेनेट का इलेक्शन था, फिर प्राइम मिनिस्टर का ओथ हुआ, प्रेसिडेंट का हुआ, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। तो सियासत और फिर रमज़ान और वैसे भी घर की रूटीन, सारी चीज़ों को कैसे लेके मैनेज करके चलते हैं? बहुत शुक्रिया आपकी आज ट्रांसमिशन में आपने दावत दी। और रमज़ान तो बरकतों का, अल्लाह की इबादत का और मग़फ़रत का, अल्लाह से मांगने का एक मुक़द्दस महीना है और हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने का मौक़ा मिलते हैं, अल्लाह की मखलूक़ की खिदमत करने का। और इस महीने आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अपने अड़ोस पड़ोस में अपने अजीज़ रिश्तेदारों की मदद करते हैं। और दीन में भी जो एक निज़ाम है जो हम फ़ितराना देते हैं वो इसलिए अल्लाह ने इसमें इस महीने से पहले रखा है, बल्कि शुरू के रमज़ान में देना चाहिए, हम आखिर में देते हैं ताकि वो जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर में ईद गुजारने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं जो उनके पास होनी चाहिए। तो इबादत के साथ साथ हमने खुशियाँ भी, क्योंकि ईद बड़ी करीब आ गई है, कुछ ही दिन बाकी हैं,
ہم نے اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ عید ہمارے ساتھ خوشی سے گزار سکے. اور جہاں تک سیاسی معاملات کی بات ہے تو ظاہر ہے روٹین بڑی چینج ہو جاتی ہے. اب رات دیر تک سحری تک ہمیں جاگنا پڑتا ہے, لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کے ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں. اور اس رمضان کے مقدس مہینے میں جو ہے 9 ساڑھے 9 10 بجے کے بعد ہی روٹین کے معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ تراویح ہوتے ہیں, اور تراویح کے بعد جو ہے پھر لوگوں کے ساتھ گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اور جگہ جگہ میٹنگز ہوتی ہیں, کمیونٹیز ہوتی ہیں, شاپنگ سینٹر جو تجارت سے وابستہ لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں وہ بھی ہم حل کر رہے ہوتے ہیں. اسمبلی میں پھر ہمیں صبح اٹھ کے جانا بھی پڑتا ہے. ابھی سینٹ الیکشن تھے, ہم نے تو خیر پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ ہی کیا تھا صبح اسمبلی کے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو ہم اپنی روٹین میں اٹھتے ہیں, صبح 8 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پھر صبح سے کرتے ہیں. دن میں 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے کی کہیں نیند لے لیتے ہیں, ورنہ کام 24 گھنٹے کام. تو قائد اعظم کا فرمان ہے, اس پہ بھی عمل پیرا ہے اور لگے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی, صوبے کی تعمیر و ترقی, اپنے علاقے کی عوام کے مسائل ان کو اجاگر کرنا, ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا. بہت بڑے جو اس وقت پاکستان میں وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں, اور مسائل کے انبار ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گڈ گورننس ہم نہیں دے سکے اپنے عوام کو, اچھی حکومت نہیں دے سکے, اور اچھی لیڈرشپ اب تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. جو حکومتیں یہاں ہیں وہ حکومتیں بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہیں, مسلسل جن کے پاس یہاں صوبے میں حکومت رہی ہے یا وفاق میں رہی ہے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ضرور رہی ہے, لیکن اللہ سے اچھی کی امید ہے. انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ جتنے علماء حضرات ہیں, بزنس کمیونٹیز ہیں, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ, جس میں صحافی ہیں, آپ لوگوں کا بڑا رول ہے, ہم نے سب نے مل کے ایک پیج پہ آنا ہے. جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, جہاں تعمیر و ترقی, عوامی مسائل ہیں, ان کے حل کرنے کی بات آتی ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے عوام کو, اپنے پاکستان کو ہم ریلیف بھی دیں گے, آگے بھی لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سرورن صاحب, ہم اس دفعہ یہ ٹرانسمیشن ہم نے ڈیڈیکیٹ کی غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے اعتبار سے ہم بہت بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اب تک, اور اکتوبر سے لے کے اب تک کے اندر. اس کے علاوہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ زخمی ہیں. نہ اسپتالوں کا خیال, نہ کوئی جنگوں کے اصول پہ کوئی پیروی, کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے غزہ میں تو بہت ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. اس رمضان تو خیر وہ تو روزے کو تو ان کا تقدس کا تو انسانیت نہیں جانتے, تو رمضان کیا جانے گی, لیکن ہاسپٹل کے اندر بچوں کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے, جو عورتوں کے اوپر ہو رہی ہے, جو مریضوں کے اوپر ہو رہی ہے, اس کی تو بربریت کی جو مثال ہی نہیں مل رہی. جب ہماری حکومت تھی تو ہماری حکومت میں شاہ محمود قریشی نے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے بات کہی تھی کہ اگر آپ غزہ کی طرف آئیں گے, اسرائیل کو کہا تھا, تو ہم بھی وہاں آئیں گے, ہم دفاع کریں گے اپنی غزہ کی, فلسطین کی بھائیوں کی. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان جو ہے پوری دنیا میں خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, جو کہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. ابھی پروٹیسٹ سے بھی کام نہیں چلے گا, پروٹیسٹ حکومتی سطح پہ بھی نہیں ہو رہے, عوام کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے پروٹیسٹ کر رہی, لیکن اس سے بھی کام نہیں بنے گا. ہم نے کچھ عملی طور پہ جتنے بھی انٹرنیشنل جو ہمارے جتنے ممالک ہیں دنیا میں, OIC ہو گیا, جب سب سے بڑا فورم ہے ہمارے پاس, ہمیں تو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے اس ایشو کے اوپر, اور ہمیں انٹرنیشنل کی ایشو اٹھانا چاہیے انسانی حقوق کی بنیاد پر. چلو ہم مذہبی بنیاد پہ ہم اس کو نہیں لیتے, ہم مسلمان ہیں, یہودی ہیں اس طرف یا دیگر مذہب ہے, لیکن ان مذہبوں میں بھی انسانیت ہے. ہم انسانی بنیاد کے اوپر اس ایشو کو اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں انسانی حقوق ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہے. اور ہمیں جہاں مسلمان کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ انٹرنیشنل کمیونٹیز, انسانی حقوق, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں, پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور ایون میں میڈیا سے بھی گلہ کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی گلہ کرتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایشو کو مختلف زاویوں کے ساتھ ہم جیسے پولیٹیشنز, علماء حضرات, مختلف جو کمیونٹی کے لوگ, تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو بلا کے ان پہ سیمینارز کرائیں, اور ہمارے سیمینارز کو آپ کور کریں جو ہم اپنے علاقوں میں کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم فلسطین کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی پروٹیسٹ کی فوٹیج جو ہے میڈیا پہ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ایک ہمارا ایشو ہے, جو اہم ایشو ہے, جسے ہمیں پوری دنیا میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے. اور جب قوم اٹھتی ہے اور جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. تو قوم کو بنانے کے لیے میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ہے اس میں, کہ ہم انٹرنیشنلی نیشنلی سطح کے ایک پیج پہ آ جائیں, اور جو پامالی ہو رہی ہے فلسطین میں انسانیت کی, جو دلسوز واقعات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں,
ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے. اس ظلم کے خلاف ہم بھرپور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کی مرمت بھی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی, اور یہ وہ معاملہ ہے جیسے کہ ابھی فلسطین کی بھی بات ہو رہی ہے. مسلمان ٹھیک ہے, ان کا مذہب ہے, ان کا یہی قصور ہے کیا, لیکن وہ انسان بھی تو ہے نا. تو اسی طرح سے حقوق العباد وہاں پہ بھی پھر ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. حقوق العباد کی جو وائلیشنز اس وقت ہیں, اصل میں جو معاشرہ بنتا ہی بنیاد پر ہے, میں تو سمجھتی ہوں وہ حقوق العباد ہی ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم بھی دیا. اسی لیے مولا علی کا قول ہے, جیسے میں نے ابھی آغاز میں بھی کہا تھا, کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. تو ظلم کا نظام اسی لیے کہ بندے سے بندے کا معاملہ ہوتا ہے تو ظلم ہوتا ہے دنیا میں. وہی حقوق العباد کی وائلیشن, اگین ہم وہیں آ گئے. یعنی کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں تو چلو نرمی یا جو بھی ہے چھوٹ, وہ اس کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے, وہ ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگوں کے آپس میں معاملات اس وقت اٹکے میں اور ظلم کر رہے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں لوگ, بربادی ہوتی ہے. ابھی وہ بچی جس کا باپ اور بھائی نے جس کے ساتھ بدسلوکی کی, اور اس کے بعد بھائی نے اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو مارا. اب ایسے والدین کے کہاں سے حقوق ہوں گے, پھر بات لوگ پوچھتے ہیں. تو بلا شبہ والدین کے حقوق ہیں, لیکن میں اس زمانے میں اس بات پہ بھی بہت ایمفسائز کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں بات بدل جائے گی, لیکن اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں, جو کہ ہم سم ٹائمز والدین کے حقوق کی بات کرتے میں بھول جاتے ہیں. اور پھر بھی جیسے مفتی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں والدین کے حقوق کا ابھی ذکر کر دیا ہے, تو میں آگے اس کے علاوہ جو دوسرے رشتے ہیں اور دوسرے رشتے حقوق العباد میں چاہوں گی اس کے اوپر آپ روشنی ڈال لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیا سلوک کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں گے کہ ایک آپ کا فیوریٹ ہوگا اور ایک آپ کا جو ہے نا وہ فیوریٹ نہیں ہے, ایک کو چاکلیٹ دے رہے ہیں اور ایک کے لیے آپ نے ٹافی لائی ہے, اور وہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ یہاں سے وہ سیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر کمپرومائز چل جاتا ہے. پھر آپ نے معاشرے میں مثال کے طور پر کسی کا حق دبا کے رکھا ہے, جب نیچے اترتے ہیں محلے میں تو وہ راشن والے کے پیسے ہاں آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں, اس کے ساتھ کھاتا چل رہا ہوتا ہے نا, اس کے پیسے روک کے رکھے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سیلری اگر کچھ خادمین اور ملازمین رکھیں, اس کی سیلری کی انکریمنٹ, تو جو آپ کا قریبی ہے, جو آپ کا پسندیدہ ملازم ہے, اس کی سیلری کا انکریمنٹ تو آپ اچھا کریں گے, لیکن جو آپ کا ملازم اچھا نہیں ہے اس کو آپ نے کم انکریمنٹ دیا. یہاں سے آپ نے وائلیشن شروع کی ہے اپنے گھر سے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کے ساتھ بھی سیم یہی ہوگا, اس کے اوپر بھی یہی ہوگا. یہ سارا یہ چین ہے. لہذا اسٹارٹ آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے. یعنی یہ بات میرے لیے بھی ہے, میں آپ کے اوپر رکھ کے نہیں بول رہا, یہ بات میرے لیے بھی ہے کہ جب میں دیکھوں گا تو میں اپنی اولاد اپنے گھر میں ایکول مساوات کا قائم کروں گا, تو یہ معاملہ سیٹ ہوگا. یہ معاملہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ معاملہ آگے تک جائے گا, حقوق العباد کا معاملہ. کیونکہ حق بندے کا جو ہے وہ اولاد کا بھی ہے, والدین کا بھی ہے. والدین میں ہم دیکھتے ہیں ماں سے بہت پیار, ماں کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, ماں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چاہت کے پروگرام ہو رہے ہیں. مدرز ڈے منایا جا رہا ہے, فادرز ڈے نہیں منایا جا رہا ہے اتنا زیادہ. باپ کا بھی حق ہے. تو جب باپ کو یہ فی آتی ہے کہ وہ اتنا محنت کر کے کماتا ہے اور جب وہ گھر پہ آتا ہے تو اس کو پوچھا نہیں جاتا. اسی طرح جب وہ گھر پر آتا ہے تو اس کی زوجہ اس کو نہیں پوچھتی, بیٹیاں پھر بھی پوچھ لیتی ہیں. تو یہ گھر میں ہی یہ سلسلہ ہے. اب یہ بات کریں ہم کہ حقوق العباد, آپ نے جو سوال کیا کہ دیگر رشتہ داروں کے عنوان سے, جب ہم زکوٰۃ اور فطرہ اور دیگر ہم نکالتے ہیں, واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں, تو اب یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں چیریٹی کرنے والا وہ بہت اچھا جو ہے نا, اس کا بڑا نام ہے, بڑی اس کی جو ہے نا وہ سینٹرز چل رہے ہیں, اس کے یہ چل رہے ہیں, وہاں پر ہم چیریٹی دیں. ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ اپنی بچے کی فیس کے لیے پریشان ہے, ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ اپنے رینٹ کے لیے پریشان ہے. وہاں سے ہم آغاز کیوں نہیں کرتے؟ وہ آغاز ہم نہیں کر رہے. نہیں ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے. ارے فریج اچھے وقت میں بنایا ہے, اے سی اچھے وقت میں لگایا ہے, آج وہ پریشان ہے. یہاں پر ہم نے اس کا حق مس کر دیا اور ہم جا کر اس چیریٹی, اس فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں جس کو دینے والے کروڑوں لوگ ہیں اور جس کے پاس اربوں میں فنڈ آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا نہ دیں,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر سے آپ نے وائلیشن شروع کی ہے، پھر گلہ آپ کو یہ ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ ہمارا ٹیکس کھا جاتی ہے، حکومت ہمیں سڑکیں بنا کر نہیں دیتی، حکومت آپ کی جو رعایا تھی نا، جو آپ کی، اس لیے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ ہر شخص اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے. رعایا سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میری ایک چھوٹی سی حکومت ہے. وہاں پر میں قوانین کو صحیح طریقے سے نافذ کر لوں گا نا تو میرے ساتھ بھی اچھے طریقے سے انصاف ہوگا. لیکن میں وہاں پر صحیح قوانین نافذ نہیں کرتا، پھر میں تقاضا کرتا ہوں کہ میرے حقوق مارے گئے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. میرا باس، میں 5 منٹ لیٹ آتا ہوں تو میرا باس مجھے 4 بندوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. تو 4 بندوں کے سامنے اپنی اولاد کو بھی آپ نے ذلیل کیا تھا، وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ 4 بندوں کے سامنے اپنے والدین کو بھی آپ نے ذلیل کیا تھا، وہ وقت آپ کو یاد ہے؟ جب آپ نے والدین کو ذلیل کیا تھا اور جب ان کو خفگی محسوس ہوئی تھی تب آپ نے کبھی ازالہ نہیں کیا تھا. آج آپ کو آپ کا باس ڈانٹ رہا ہے تو آپ کو بہت برا لگ رہا ہے. تو یہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ اپنے گھروں سے آغاز کیجئے. انشاءاللہ مکافات عمل جو ہے نا، یہ مکافات عمل کا سلسلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ مکافات عمل اٹل ہے، اور بہت جلدی آج کل تو ان دنوں علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نظر دنیا میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چلو جب مریں گے جب دیکھیں گے یا کئی سالوں بعد، لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی آتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو اسی میں ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے بچے ہیں اور ان میں برابری ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی وائلیشن کر جاتے ہیں ماں باپ. جی، اسی طرح بہن بھائیوں کے اوپر بھی ایک تو بالکل تھوڑا ایسے ہی. سا اس پہ بھی روشنی ڈالے کہ بہن بھائیوں کے بھی حقوق و لباس جو آپس میں ہے اس میں بھی بہت سارے مسئلے. وہ تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں چاہوں گی عصر حاضر میں بھی اس کو بتائیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک سے زائد بیوی ہے تو تب اس میں کیا جو ہے حقوق و لباس لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں. کیا جی کہیں بالکل. گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن بھائیوں میں بھی مثال کے طور پر اگر آپ کے 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، یا 1 بھائی 1 بہن ہے، تو آپ اچھا جوڑا خرید رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ٹھیک ہے، اگر تو ایکول ہیں وہ لوگ، اپنی سٹینڈرڈ زندگی گزار رہے ہیں سب، تو پھر تو سب کے لیے برابر تحفہ. مثال کے طور پر آپ کہیں گھومنے گئے تو سب کے لیے برابر تحفہ. مدینہ گئے یا مکہ گئے یا کہیں پہ بھی گھومنے کے یا کسی جگہ گھومنے کے لیے گئے یا کسی زیارتی سفر کے لیے گئے، سب کے لیے برابر تحفہ لے کر آ گئے. یہ تو ہو گیا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بہن کو زیادہ ضرورت ہے یا کسی بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، ہاں پھر یہاں پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اب یہاں پر اس کی ضرورت مانے آ گئی یا آڑے آ گئی، تو اب یہاں پر اس کو ضرورت کے تحت دیا جائے گا کہ نہیں، یہ اس کو ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، آپ نے یہ سوال کیا کہ بیویوں کے متعلق رسول اکرم کی 1 سے زیادہ ازواج ایک وقت میں رہی ہیں. 9 یا 11 کی روایت ہے کہ ایک وقت میں رہی ہیں. اور جناب ام سلمہ اور دیگر جو ازواج جن کی ایج زیادہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی جو ایک رات ہے، جو کیونکہ حکم اسلام یہ ہے کہ آپ ایک شب ایک زوجہ کو دیں گے، پھر دوسری شب دوسری زوجہ کو دیں گے، تیسری شب، حتیٰ کہ رسول اسلام ایک کے گھر وضو کرتے تھے تو اسی کے وضو سے ہی نماز ادا فرماتے تھے. یعنی حجرے، آپ انشاءاللہ یقیناً مسجد نبوی گئی ہوں گی، اور پروردگار ہم سب سارے ناظرین کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے. تو حجرے سب کے ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جالی لگی ہوئی ہے، زری لگی ہوئی ہے تو اتنا نمایاں نہیں ہوتا، لیکن وہ سارے حجرے ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں. تو رسول اسلام ایسا نہیں کرتے تھے کہ یہاں وضو کیا اور ٹھہرے ہوئے اس زوجہ کے گھر پر ہے، وضو یہاں کیا اور یہاں نماز پڑھانے. بڑا آسان تھا کیونکہ حجرے بالکل برابر میں روم ہیں، تو یہاں سے وضو کر کے بھی باہر آ سکتے تھے اور یہاں سے وضو کر کے نہیں. شب اس کے گھر گزاری ہے تو وضو بھی اس کے گھر کروں گا اور کھانا بھی اس کے گھر کھاؤں گا. تو یہ حق تھا، اور یہی حق اسلام نے کہا ہے کہ زوجہ کو مکمل آپ نے. ہاں کچھ ازواج نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، چونکہ اب میں ایجڈ ہو گئی ہوں لہٰذا آپ کو حق ہے یا تو آپ میرے گھر رکیں یا تو آپ میرے گھر نہ رکیں. وہ زوجہ اپنا حق خود معاف کرے وہ ایک بات اور ہے، لیکن جب تک زوجہ اپنا حق معاف نہیں کر رہی تو پرائرٹی سیٹ نہیں کی جا سکتی کہ نہیں یہ میری زوجہ محبوب ہے یا میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے تو اس کو وقت دینا ہوگا. نہیں، وقت نہیں دینا ہوگا. نئی شادی ہوئی ہے پھر بھی آپ کے لیے آپ کو ایکویلٹی ہی مینٹین کرنی ہوگی. ان کو بھی اتنے ہی ڈیز دینے ہیں، ان کو بھی اتنے ہی ڈیز دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں نے ایک شارٹ کمرشل بریک پہ جانے. ناظرین واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बार फिर हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, हुकूक़ुल इबाद की अहमियत के ऊपर भी बात की मैंने, और जहाँ हुकूक़ुल इबाद की अहमियत का अंदाज़ा है, वहीं पर पूरा माशरा अगर हुकूक़ुल इबाद ना हो अदा तो तबाह हो जाता है। जिस तरह इस वक्त के हालात हमारे सामने हैं कि चोरी, डकैती, जुल्म सितम, नाजायज़ कब्ज़ा, मारपीट, लड़ाई झगड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक दूसरे का हक ना अदा करने की वजह से हो रही हैं। एक हक मारता है तो दूसरा बदला लेता है, उनको देखकर दूसरे भी शुरू हो जाते हैं। और अगर सारे लोग एक दूसरे का हक अदा करते तो ना पुलिस की हाजत रहती, ना कोर्ट की। हर बंदे का हक उसको इसी दुनिया में ही अदा करना है और उसको मिल जाता। आखिरत में अदा करने की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि अगर किसी के हक तलफी की और हक माफ़ करवाए बगैर इस दुनिया से हम चले गए तो किसी को तकलीफ देने, मारने, जुल्म करने, पैसे दबाने, गाली बकने, घूरने, झड़कने, उलझने या किसी भी किस्म की हक तलफी की सूरत में सारी ज़िंदगी की नेकियों से हाथ धोने पड़ सकते हैं। मज़ीद ये कि साहिब हक के गुनाह भी सर डाले जा सकते हैं। हुकूक़ुल इबाद अगर कुरान की रोशनी में बात की जाए तो तर्जुमा है, और रिश्तेदारों को उनका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिरों को भी उनका हक दो, ये आता है। इसी के साथ साथ एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है, और माँ बाप से अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों, यतीमों और मोहताजों और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और पास बैठने वाले साथी और मुसाफिर अपने गुलाम लौडियों के साथ अच्छा सलूक करो। इसी तरह हुकूक़ुल इबाद पर अहादीस है। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे पसंद हो कि उसके रिस्क में कुशादगी की जाए और उसकी उम्र दराज की जाए तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि मुसलमान की सब चीज़ें, इसका माल, इसकी आबरू, इसका खून दूसरे मुसलमान पर हराम है, और आदमी के बुरे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आपने शहादत और दरमियानी उंगलियों के इशारे से कर्ब को बताया। हज़रत सईद बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे किसी की ज़मीन ज़ुल्मन छीनी उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक पहुँचाया जाएगा। इसी तरह वालिदैन के साथ एहसान ये कि वालिदैन का अदब करें, अताअत करें, नाफरमानी से बचें, हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहें, अपनी कुदरत के मुताबिक उन पर खर्च करने में कमी ना करें। रिश्तेदारों से उसने सलूक ये कि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, कतई ताल्लुकी से बचें। यतीम के साथ उसने सलूक ये कि उनकी परवरिश करें, नरमी से पेश आएँ, सर पर शफ़क़त और हाथ फेरें। इसी तरह हुकूक़ुल इबाद की अगर किस्मों की बात करूँ तो वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, रिश्तेदार, यतीम, मोहताज, पड़ोसी, मिस्कीन, मुसाफिर, अजनबी, दोस्त, दुश्मन, सेठ, नौकर, कैदी, उस्ताद, शागिर्द और इनके अलावा दीगर अफराद कई सारे शामिल हैं जिनमें हुकूक़ुल इबाद की इक़साम आती हैं। मिस्कीन से उससे सलूक ये कि उनकी मदद करें, उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। पास बैठने वाले जैसे रफ़ीक़ सफ़र, साथ पढ़ने वाला या मजलिस व मस्जिद में बैठने वाले, हत्ता कि लम्हा भर के लिए भी जो पास बैठे उनके साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म है। मुसाफिर की हाजत पूरी की जाए, रास्ता पूछे कोई तो रहनुमाई की जाए, और मेहमान की खुश दिली से खिदमत की जाए। इसी तरह हर शख्स के मुख्तलिफ हुकूक़ हैं जो एक बहुत यानी कि अलग अलग अंदाज यानी कि बयान किए गए हैं, और अल्लाह पाक से हम यही दुआ करते हैं कि हमें सही मायनों में हुकूक़ुल इबाद अदा करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हुकूक़ुल इबाद एक ऐसा मामला है कि जिसकी कोई छूट नहीं है। ये बात आप अभी हमने पिछले दिनों बात की जहन्नुम की आग से निजात के ऊपर, हमने मग़फ़िरत की बात की, हमने ये सारी बात की, तो इन सारी बातों का किससे ताल्लुक़ है? आपके सिलसिलों से, आपके एक दूसरे के ताल्लुक़ आपके मामलात से ही है, जिसमें हुकूक़ुल इबाद सरे फ़हरिस्त है। तो इस पर नाज़रीन मैं बात करूँगी, उलमा कराम के साथ भी मज़ीद आगे जाऊँगी, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे आशिर अली साबरी कव्वाल भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी जी, और उनसे भी पूछूंगी कि आज क्या तैयार करके लेकर आए हैं। तो आशिर अली साबरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? चलिए चले, ठीक। पेशवाए तमाम
شفائے تمام دانوں یہ لگے کوئے شیر یزدانم آہے مان کوئے تو مولا مان کوئے تو مولا علی مولا ہریہا دارا دین دارا آہے گردانی درداری دارا دین دارا آہے درداری درداری ہم تم دانا نانا 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 رے ہم تم دانا نانا دانا نانا رے دانا نانا نانا رے دانا نانا نانا رے دانا نانا نانا رے دانا نانا تن رباب من کی گری تو رنگے بھری سب دانتا روم روم سب ہوتے سب جب رام کے ہاتھ دانا دانا رے دانا دانا رے یا لالی یا لالی یا لا ہو یا وہ مانے کوئے تو مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی مولا علی مولا مولا علی مولا چاہے مردہ شیر اللہ قوت پروردگار آمد للہ علی لاتے فیلا ذوالفقار علی مولا مانے گل تو مولا مولا علی مانے گل تو مولا علی مولا ہریہا دارا دین دارا آہے درداری درداری دارا دین درداری درداری ہم تم دانا نانا دانا نانا رے دانا نانا رے دانا نانا نانا رے دانا نانا نانا رے یا لا ہو یا لا یا لا یا لا ہو یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا او مانے کوئے تو مولا مولا علی مولا واہ عاشر علی صابری ہمارے ساتھ موجود تھے جی اور مولا علی کے شان میں کلام پیش کر رہے تھے. میں اپنے علماء کرام کی طرف واپس آؤں گی. علامہ اعجاز احمد محسنی اور مفتی رانا ساجد محمود میرے ساتھ موجود ہیں. مفتی رانا ساجد محمود صاحب بہت بریفلی میں چاہوں گی تھوڑی سی اور بات کر لیں حقوق العباد کے حوالے سے. علامہ صاحب نے بھی جیسے کہ بھی بتایا اور یقینی طور پہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے وہ حقوق العباد کی وائلیشن سے آ رہا ہے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے. گفتگو کے آغاز میں نے جیسے ذکر کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو الگ الگ حقوق ہیں. ایک ہے بندے کے اللہ سے تعلق, اللہ کے حقوق بندے پر, بندے کے حقوق اللہ پر, اور دوسرے ہیں
بندے کے بندے پر اور ایک دوسرے کے آپس میں جو حقوق، اب اس کے اندر کئی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، جس میں بیوی بچوں کے حقوق ہیں، جس میں پڑوسی کے حقوق ہیں، جس میں عام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی حقوق کی طرف توجہ دلائی کہ میرے جو حقوق ہیں وہ تو میں خالق کائنات ہوں۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم صرف میری بارگاہ میں 2 آنسو بہاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تم میری طرف آ کر تو دیکھو، مجھ سے توبہ طلب کر کے تو دیکھو، معاف نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ وہ رب تو معافی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، لیکن بندوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے یہ جب تک تم ادا نہیں کر دو گے اس وقت تک تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یعنی اگر والدین نے اولاد کے حقوق اگر سلب کیے ہیں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے، جب تک والدین وہ حقوق اپنی اولاد کو عطا نہ کر دیں ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اولاد نے اگر والدین کے حقوق سلب کیے ہیں نافرمانی کی صورت میں یا دیگر دل آزاری کی صورت میں یا دیگر معاملات کی صورت میں، تو جب تک وہ ادا نہیں کر دیں گے اس وقت تک ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حج کا موقع ہوتا ہے، وہاں جب بندہ جاتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی نومولود بچہ پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے جملہ حقوق بندے کے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بندے سے بندے کے جو تعلق والے حقوق ہیں جب تک بندہ وہ ادا نہیں کرے گا مکمل طور پر 100% اس کی معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک شخص نے اگر کسی کا حقوق سلب کیا، کسی کا مال کھایا یا کسی کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ گالی دے کر اس کی دل آزاری بھی کی ہو تو یہ بھی گویا کہ اس نے اس شخص کا حق جو ہے وہ سلب کیا ہے، جب تک وہ اپنے اس بھائی کے ساتھ اپنے اس مسلمان بھائی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ دل سے اس کو معاف نہ کر دے، یاد رکھیے گا اس وقت تک بندے کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یہ صرف یہ دنیا تک محدود نہیں ہے، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب تک وہ بندہ حقوق ادا نہ کر دے اس وقت تک اس کی معافی قیامت میں بھی نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ قیامت میں دنیا کے اندر تو لین دین کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، بندے کو مال و دولت عطا فرمائی، بندہ زندہ موجود ہے اس کے پاس جا کے معافی تلافی کر لے تو بری الذمہ ہو جائے، لیکن قیامت والے دن جب بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن حق ضرور ادا کرنا ہوگا تو پھر رب ارشاد فرمائے گا تیرے نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں اسے تو عطا کر، اسے تو دے کہ جس کا تو نے دنیا میں حق کھایا تھا۔ وہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کے ایسے لوگوں کو دیتا جائے گا جن کے حقوق اس نے دنیا میں کھائے ہوں گے یا سلب کیے ہوں گے یا وائلیشن کی ہوگی، یہاں تک کہ جتنے زیادہ حقوق اس نے سلب کیے ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں وہ دیتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب حکم یہ ہوگا کہ مزید اگر ایسے بندے ہیں جن کا حق اس نے کھایا ہے تو ان لوگوں کے نامہ اعمال سے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے چلے جاؤ۔ ایک ایسا شخص جس کے متعلق حدیث مبارکہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خائب و خاسر ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کے حضور اس طرح پیش ہوا کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب حساب کتاب ہوا تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیسے ممکن؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہی تفصیل بیان فرمائی کہ جب وہ آیا تھا لوگوں کے حقوق کھائے ہوئے تھے، نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کے دیتا چلا گیا، نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن جن کے حقوق سلب کیے تھے وہ ختم نہ ہوئے، اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے ان کے گناہ دوسرے لوگوں کے اس کے نامہ اعمال میں داخل کیے، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھر گیا۔ فرمایا یہ خائب و خاسر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بات کی طرف بے پناہ توجہ کرنی چاہیے کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق بلکہ اپنی جیب سے کچھ زیادہ کسی کو عطا کر دیں۔ کسی کا اگر 1000 روپیہ لیا ہے اور یاد نہیں آ رہا کہ کتنا لیا ہے، اپنی طرف سے اسے 1100 روپے دے کے حق سے بری الذمہ ہو جائیں۔ دنیا میں دینا آسان ہے لیکن کل بروز قیامت جب گریبان پکڑا جائے گا اس وقت دینا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ نامہ اعمال سے نیکیاں دی جائیں گی اور ایک ایک نیکی کے لیے
وہ جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں بات کی نا کہ قیامت کے دن جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت ماں بیٹے سے جان چھڑا رہی ہوگی، بیٹا ماں سے جان چھڑا رہا ہوگا، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے گا. اس وقت ایک نیکی کی اتنی قدر و قیمت ہوگی. اور سوچنے کی بات ہے کہ جب یہی نیکی حکم ہو جائے کہ فلاں بندے کو دے دو کہ تم نے اس کا حق دنیا میں سلب کیا تھا، اس وقت بندے کے اوپر کیا گزرے گی؟ اللہ اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ بات باور بھی فرما دی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے حق ادا کرتے چلے جاؤ، دنیا کا نظام بھی درست طور پر قائم رہے گا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے حضور بھی بندہ جو ہے وہ سرخرو ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں مفتی رانا ساجد محمود صاحب فرما رہے تھے. میں علامہ اعجاز احمد موصلی صاحب کی طرف بھی واپس آؤں گی. علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ اسی بات پہ، یہ جو اس وقت سب معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر لوگ سمجھنے سے قاصر ہے، کوئی سمجھنا بھی نہیں چاہتا. اب تو یہ حالات ہے کہ کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خود سری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر ظالم اور سرکشی تو ابھی بھی اس وقت جسے کہتے ہیں نا وہ موجود ہے، سرکش اور ظلم بے انتہا ہو رہا ہے. اگر پاکستان کی مثال لے لیں آپ، دیکھیں 250 سے زائد 2.5 ملین سے زائد اس وقت، یعنی کہ تقریباً 30 لاکھ کیسز اس وقت پینڈنگ میں ہے پاکستانی کورٹس میں. تو آپ سوچئے کہ ظلم و بربریت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. اور یہ تو صرف پاکستانی کورٹس میں وہ کیسز ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جو ہمارے پاس اگر نمبرز ہے نہیں تو اس کی کیا ہی بات کریں. جو ہمارے پاس مختلف جرگوں میں اور جو لوور مطلب کورٹس ہیں وہ الگ ہیں جن کی گنتی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اس وقت کر رہا ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی. تو جس کے پاس پاور ہے وہ اس وقت نعوذ باللہ خدا بنا ہوا ہے. تو یہ جو حالات ہے اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے حقوق العباد کے اوپر میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں بیان کر دیتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کا درخت، میرے گھر میں ایک برابر والے شخص کا درخت جو ہے وہ پڑتا ہے، اور وہ کرتا یہ ہے کہ گھر پر اپنے درخت پر پھل جو اس کا لگتا ہے وہ لینے کے لیے میرے گھر میں جھانکتا ہے. یعنی گھر کی درخت کی شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں تو وہ لینے کے لیے میرے گھر میں آتا ہے. میں نے اس کو بارہا منع کیا کہ بھائی یا تو تم مجھ سے پوچھ لو کہ بھائی جب ہمارے دالان میں کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت تم اپنا کھجور لے لیا کرو، یا یہ کہ ہمیں اطلاع کر دو کہ ہم خود ہی اتار کے دے دیں گے. لیکن وہ مانتا نہیں. اچھا، دونوں ہی رسول کے چاہنے والے اور صحابی رسول تھے تو دونوں ہی چلے تھے. وہ کہتا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، درخت چونکہ میرا ہے تو میری مرضی چلے گی، میں جب چاہوں میں درخت پہ چڑھ سکتا ہوں. وہ کہتا تھا یا رسول اللہ، گھر میرا ہے تو گھر میں شاخیں میری اتر رہی ہیں تو میری بات چلے گی. رسول نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بہرحال اس کی ناموس کا مسئلہ ہے اور اس کے گھر میں تم جھانکتے ہو بغیر اطلاع کے، تو بہتر یہ ہے کہ گھر مجھے، یہ درخت مجھے بیچ دو. جب یہ درخت تم مجھے بیچو گے تو اس پر میری ملک، یہ میرے مالکانہ حقوق ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور جو یاد پڑتا ہے مجھے کہ رسول خدا نے اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ بیان کی، یعنی 10 گنا قیمت دینے کو تیار تھے تاکہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے دونوں کے درمیان. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو اپنا درخت بڑا عزیز ہے. تو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، اس درخت کے بدلے جنت کا ایک درخت مجھ سے لے لو. اب رسول خدا جنت کا ایک درخت دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت پکی ہے اس کی. بھائی جنت کا درخت دے رہے ہیں تو جنت تو پکی ہے نا، تو جنت کا درخت مجھ سے لے لو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، درخت تو مجھے یہی چاہیے. اب جب اس نے اتنی ڈھٹائی دکھائی تو رسول نے کہا اصحاب سے کہ میرا حکم ہے اس کے درخت کو کاٹ دو. اور پھر کہا کہ وہ جو جنت کا درخت میں اسے دے رہا تھا جس کے گھر میں شاخیں اتر رہی تھی، کہا کہ یہ درخت جو میں اس کو دے رہا تھا وہ درخت میں تجھے دے رہا ہوں، اس سبب سے کہ تو نے اتنی دفعہ اس کی اذیت برداشت کی اور پھر اب تم آ کر جب برداشت کے باہر ہو گئی تو اب تم آ کر میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو، اس سبب سے میں تمہیں جنت کا وہ درخت دے رہا ہوں. تو رسول اس طرح سے، اب آپ کی دونوں باتوں کا جواب ہو گیا کہ ایک تو حقوق، پڑوسیوں کے حقوق بھی، اور رسول اس طرح سے فیصلہ کیا کرتے تھے، معاملے پینڈنگ نہیں جایا کرتے تھے. خود انشاءاللہ آپ مسجد کوفہ گئی تو مسجد کوفہ میں
ایک جہاں امیر کائنات مولا کائنات نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد کے جس محراب میں نماز پڑھاتے تھے اس سے باہر صحن میں دقۃ القضاء ہے، یعنی جس جگہ پر مولا کائنات علی مرتضیٰ فیصلے کیا کرتے تھے. ظہر پڑھانے کے بعد مولا بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگ آتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے. یا علی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے درمیان یہ پریشانی ہے، ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے. امیر المومنین نے جو فیصلہ کر دیا مان لیا، اس کے پاس ثبوت ہے، اس کے پاس گواہ ہے، جو فیصلہ کیا ختم ہو گیا. یہ طریقہ کار تھا، کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے، کوئی لمبی لمبی چوڑ، اور اپنے علم سے نہیں، جبکہ علم اہل بیت کا اپنا ذاتی علم ہوا کرتا تھا کہ اپنے علم سے جانتے ہیں، خدا سے تعلق ہے، یہ نہیں، ظاہری طور پر اس کے پاس گواہ موجود ہے، فیصلہ کر لیا. یہ جو عدالتیں، اولاً تو یہ عدالتیں میں کہوں گا کہ ان عدالتوں نے آئین لکھتے وقت اسلام کو پیش نظر رکھا ہی نہیں ہے. یعنی اسلام نے کہا ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں، جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹی جائیں، وہ تو چور کو تو 7 سال کی سزا ہے جیل میں. اور ایک بار آپ چور کی انگلیاں کاٹیں سر عام، یا ایک بار زنا کے اوپر پھانسی دیں سر عام، یہ پوری قوم سیدھی ہو جائے گی. ایک بار سر عام پھانسی دیجئے، پوری قوم سیدھی ہو جائے گی. سعودی اور ایران میں جیسے ہوتا جی ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. پوری قوم سیدھی ہو جائے گی. لیکن وہ چونکہ ہر بندے کا اپنا ایک مفاد ہے، اور ہر مفاد کے پیچھے بھی ایک مفاد ہے، اور مفاد در مفاد کے چکر میں وہ جو نچلا طبقہ ہے وہ پس رہا ہے، اس کو حق نہیں مل رہا. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ جو نچلا طبقہ آج ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا قیامت کے دن، اور وہ جو سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل ہو رسوا ہوگا. اور قیامت میں پروردگار مظلوم کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور ظالم جو ہے رسوا ہو رہا ہوگا. اور ساری خلقت خدا دیکھ رہی ہوگی کہ بڑا بڑا جسٹس لگا ہوا تھا اس کے آگے، وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہو رہا تھا. اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ہے. لوگ یہاں پہ خود نہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے. مفتی علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ دعا کروا لیجیے، وقت ہو گیا ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا رب ذوالجلال، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس میں جو عبادتیں کی گئیں، مالک و مولا جو کمی کوتاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فی المعاف فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما. یا رب ذوالجلال، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالبدن، یا رب ذوالجلال ہر طرح کا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کو بلند و بالا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. مالک و مولا، ہم میں سے ہر ایک کو ظلم اور بربریت سے نجات عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے ہم تمام کو نجات عطا فرما. مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں، بالخصوص حاضرین کے حق میں، خاص بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین رب العالمین. اور ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں اور حاجتوں اور عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول و منظور فرمائے. زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.